ए ज़ारा, ये तुम्हारा सड़ियल करेला मंगेतर कभी मुस्कुराता भी है या इसके लबों पर इल्फी चिपक गई है। वो दोनों इस वक्त दूसरी मंजिल पर बनी ज़िले के कमरे के टेरेस की रेकिंग पर तकरीबन लटकी हुई खड़ी थी। उसकी बात पर ज़ारा ने मुंह बनाया। खबरदार, तुमने मेरे मंगेतर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात की ज़ले। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर बहराम नूरज़ई के बारे में एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। ज़ारा ने उंगली उठाते उसे वार्न किया तो उसने अपना गुलाबी लब दांतों तले दबाया और फिर से नीचे झांकने लगी। नीचे वो ब्लैक शलवार कमीज़ में अपने रेंज रोवर के पास खड़ा दुनिया जहां की संजीदगी, बुर्दबारी और मतानत अपने वजीह तरीन चेहरे पर सजाए अकबर अली और आदिल के साथ बातों में मसरूफ़ था। ज़ारा ने उसे देख अपना दुपट्टा अच्छे से अपने गिर्द लपेटा था, जबकि ज़ले, जो हिस्बे मामूल इस वक्त ब्लैक ट्राउज़र और लाइट ब्राउन लॉन्ग टी शर्ट में बगैर किसी दुपट्टे के तकल्लुफ़ के लापरवाही से खड़ी थी, ज़ारा को देख कर रह गई। ये तुम्हारे टिपिकल फ्यूडल लॉर्ड की सोच। हिस्बी रिवायत बहुत महदूद और छोटी मालूम होती है ज़ारा, जो लोगों को उनके कपड़ों से जज करता है शायद, उसने छोटी सी नाक चढ़ाकर कहा। तो ज़ारा एहतजाजन सर झटकती वहाँ से वॉक आउट कर गई। जबकि बहुत अचानक बकौल ज़ले, इस फ्यूडल लॉर्ड ने अपनी पूरी सरार से स्याह आसेब ज़ीदा सी निगाहें उठाकर ऊपर देखा था, जिनमें देख एक मरतबा तो ज़ले को झरझरी सी महसूस हुई। क्या नहीं था इन निगाहों में, उसका ये मगरबी हुलिया देखकर शदीद नागवारी, हकारत या फिर तनफ्फुर। इस घमंडी मगरूर शख्स ने एक निगाह ऊपर देखकर अपनी निगाह उससे यूं फेरी जैसे वो आशूब चश्म की मरीज़ा हो, और बहराम नूरज़ई की उसे देखने से ये मुतादी बीमारी जैसे उसे चिमट ही जाएगी। ज़ले जल्दी से पीछे हटी। चुटका हुआ घुटना अक्खड़ आदमी, देखो तो ज़रा, मुंह से कुछ नहीं बोलता लेकिन आंखों ही आंखों से अगले को जलील करके रख देता है। वो देर तलक वहाँ बैठी कुर्ती रही। फिर जब तक बहराम नूरज़ई के दफान हो जाने की इत्तला नहीं मिली थी, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो अपने कमरे में थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर उसके बाबा कमाल सिकंदर अंदर आए। वो जो फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, चूम कर सीधी बैठी। कैसा है मेरा बच्चा, यहाँ दिल लग गया, किसी चीज़ की कमी तो नहीं। कमाल सिकंदर उसके पास बैठते उसे खुद से लगाया और उसकी कंपनी पर शफकत भरा बोसा लिया, जबकि वो इस मोहब्बत के मुजाहरे पर जोश हुई। ठीक हूँ, अभी 50-50 है, घर में सब अच्छे हैं, सब ख्याल रख रहे हैं। उसने बेतासुर लहजे में साफ कोई का मुजाहरा किया। अगर आगे पढ़ने को किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो बता दो, मैं दाखिला करवा दूंगा। कमाल सिकंदर ने बात बढ़ाने को खामखा तमहीद बांधी, जबकि उसकी बस हो चुकी थी। बस करें, अब ये आप कितने प्यार दुलार मेरा हाजमा ख़राब ना कर दे कहीं। जब पैदा करके अमेरिका छोड़ आए थे तब ख्याल ना आया कि वो नौमलूद बच्ची, जिसे माँ के साथ बाप के प्यार की भी उतनी ही ज़रूरत है, उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक महरूमी रह जाएगी। उस कमी की वजह से उसकी शख्सियत बिखर जाएगी, उसका तशख़्ख़ुस, पहचान सब एक सवालिया निशान बनकर रह जाएगा। वो फट पड़ी थी। 2 माह हो चुके थे यहाँ आए, वो सबसे यहाँ कुछ घुल मिल गई थी, हालांकि अपनी सौतेली माँ तक से, लेकिन अगर किसी से आप ही वो खींची खींची थी तो वो था उसका बाप, जो उसकी डांस में उसका मुजरिम था। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। उस वक्त मैंने जेनिफर की बहुत मिन्नतें की थी कि तुम्हें मेरे स्पर्द कर दे, मगर उसे मेरे छोड़ कर आने का इतना रान था कि ज़िद और इंतकाम में तुम्हें मेरे हवाले ना किया। मैं बरसों तुम्हारे लिए तड़पाऊँ मेरी बच्ची, और सच तो ये है मुझे आपकी किसी बात पर एतबार नहीं। जो कुछ भी था मेरी माँ ने मुझे शहजादियों की तरह पाला है, किसी चीज़ की कमी ना होने दी। अब आपने उन्हें इतना मजबूर किया क्योंकि वो मुझे यहाँ भेज देती। वो चिटक पड़ी, जबकि कमाल सिकंदर ने बेबसी से उसकी जानिब देखा, जो उनके जिगर का टुकड़ा थी मगर हमेशा से उनके साए से महरूम, उनसे बहुत दूर। लेकिन अब वो चाहते थे कि ज़िले कमाल हमेशा उनकी निगाहों के सामने रहे, चाहे उसकी परवरिश वहाँ हुई थी मगर बाप की निस्बत से उसका दीन इस्लाम था। और उन्होंने साफ साफ जेनिफर से कहा था कि वो ज़िले की शादी यहाँ किसी मुसलमान लड़के से करेंगे, और इतने बरसों के बाद जेनिफर के दिलो दिमाग में भी जाने क्या वहम व वसवसे ऐसे जागे थे कि उसने अपनी लाडली बेटी को उसके बाप के पास आने दिया, रहने दिया, इस माहौल को समझने का मौका दिया। कमाल सिकंदर इतनी जल्दी उसे अपने इरादों से बाखबर करके बेटी से हाथ नहीं धोना चाहते थे, इसीलिए उठ बैठे। वो मजबूर कभी भी नहीं थी मेरी बच्ची, अब शायद उसको एक बाप की तड़प पर रहम आया, इसलिए उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया होगा।
وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، وہ لوگ گر آواز میں بولتے، وہاں سے نکل گئے، جبکہ وہ صدا کی ضرورت کے وقت خود پر بے حسی کا قول چڑھا لینے والی سر جھٹک گئے۔ کمال سکندر جو اپنے شہر کے ایم این اے تھے، یہاں اپنے ماں باپ کی پسند سے اپنی برادری میں سرتاج بیگم سے شادی اور 2 بیٹوں علی اکبر اور عادل کی پیدائش کے بعد سرکاری دورے کے سلسلے میں امریکہ گئے، اور وہیں جینیفر نامی انگریز دوشیزہ کی زلفوں کے ایسے اسیر ہوئے کہ اسے اپنا مذہب تبدیل کر کے ان سے نکاح پر مجبور کر دیا۔ وہ اس دوران پاکستان آتے رہے اور اپنے اس نکاح کو خفیہ رکھا، لیکن پھر ادھر زہرا اور امریکہ میں زلیخا کی پیدائش کے بعد ان کے معاشقے کا بھانڈا بے چوراہے تب پھوٹا جب وہ ایک جرنلسٹ کے ہتھے چڑھ گئے۔ خبر پاکستان میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پاکستان میں ماں باپ نے حسب معمول اس قدر ایموشنلی بلیک میل کیا کہ انہوں نے جینیفر کو طلاق دے کر چھوڑنا پڑا۔ بعد میں کمال سکندر نے بے تحاشا شہریاں رگڑی، مگر زلیخا کمال کو جینیفر سے چھین نہ سکے۔ زلیخا کے نین نقوش اپنے پٹھان باپ اور دودیال پر جاتے، بالکل مشرقی تھے، مگر اس کی دودھ کی طرح گوری رنگت اور گڑیا کی طرح براؤن بال اور آنکھیں بالکل اپنے وہاں پڑ گئی تھیں۔ جینیفر نے اپنی طرف سے اس بے وفا کے لیے وفا نبھاتے پوری کوشش کی کہ زلیخا کی پرورش پاکستانی اقدار کے مطابق ہو، اس لیے جینیفر کی کوششوں سے اسے اردو اور انگلش پر پورا اور پشتو اور پنجابی پر تھوڑا بہت عبور حاصل تھا، لیکن اس کی اردو ایسنٹ سے انگلش کی تھوڑی بہت مہک آتی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی تب سے تقریباً سب ہی اس کے ناز نخرے اٹھا رہے تھے۔ سرتاج بیگم نے روایتی خواتین کی طرح اسے کوئی حسد یقینہ پروری نہیں کی تھی، اس لیے ان کی اولاد عادل اور علی اکبر نے بھی اس کو زہرا کی طرح ہی اپنایا تھا۔ رہی زہرا تو وہ اس کی ہم عمر تھی، وہ دونوں 21 سال کی ہو چکی تھیں، وہ بھی کافی بے ضرر تھی، اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہ رہی تھی۔ وہ ابھی گھر سے باہر اتنا نہیں نکلی تھی کیونکہ یہاں کے لوگ عجیب طرح سے گھور گھور کر دیکھتے تھے، کیونکہ یہ کوئٹہ شہر تھا۔ زہرا کی منگنی اس کی چھوٹی خالہ گلتاج کے بیٹے بہرام نورزئی سے اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ بہرام نورزئی نے اپنے باپ دادا کا عہدہ سنبھالتے علاقے کے جرگے میں شمولیت اختیار کی تھی اور ان کا خاندانی مائننگ کاروبار تھا۔ بہرام کے 2 بڑے بھائی اور بہنیں تھیں جو سب شادی شدہ تھے اور اس کی بھی شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ بہرام نورزئی نے اپنی گاڑی سکندر منزل کے پورٹیکو میں کھڑی کی اور مضبوط قدم بڑھاتا اندر کی جانب بڑھا۔ 29 سالہ وہ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی مضبوط جسم کا مالک اپنے پورے خاندان کی طرح سرخ و سفید پٹھان تھا۔ وہ بہت کم عمر تھا جب دونوں بڑے بھائیوں نے شادی کر کے اپنی الگ دنیا بسا لی، تو بوڑھے ماں باپ اور بہنوں کی پوری ذمہ داری اس نے خود اٹھائی، اس لیے وہ بہت پہلے اپنی عمر سے کئی زیادہ میچور، سنجیدہ اور بردبار ہو گیا تھا۔ اب تو 29 سال کا وہ مرد تھا جس کا غصہ اس کی فطرت میں شامل تھا، انتہا کا ضدی، اکھڑ مزاج اور اپنے اصولوں پر سختی سے عمل کرنے والا، سخت مزاج اور کسی حد تک اقامت پسند بھی۔ اسے لڑکیوں کی آزادی، بے باکی اور بے پردگی سے خاص نفرت تھی، تبھی وہ اپنے خالوں کی اس امریکہ پرت بیٹی کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ اسے کہیں بھی دکھ جاتی تو اس کا موڈ بری طرح خراب ہو جاتا تھا، وہ اس کی بے پردگی سے نفرت کرتا تھا۔ وہ آج شاپنگ پر زہرا کو لے جانے کے لیے ان کے گھر آیا تھا۔ زنان خانے کے دروازے پر دستک دے کر جو ہی اندر قدم رکھا اپنی جگہ پر پہنچ کر رہ گیا، اس لیے فوراً واپس پلٹتے اپنا رخ موڑ لیا۔ بالکل سامنے ہی زلیخا کمال صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، اسکائی بلو ٹی شرٹ پہلو سے تھوڑی اوپر سرکی ہوئی تھی، جس کا اسے ہوش تک نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے اوپر پاپ کارن کا باؤل رکھی پڑی تھی۔ اسکائی بلو ٹراؤزر دودھیا گلابی ٹخنوں سے تھوڑا اوپر سرکا ہوا تھا۔ منظر کچھ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے 14ویں کا چاند جگہ جگہ سے اپنی چھپ دکھلا رہا ہو۔ وہ اس اکڑ و بد مزاج کو یوں اندر آ کر رخ موڑتے دیکھ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی، اپنے کپڑے درست کیے اور اپنے نیچے دبے سکارف کو کھینچ کر سر پر لیا۔ ارے بیٹا آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ سرتاج بیگم نے کچن سے نکلتے اسے آواز دی تھی تو لال انگار آنکھیں لیے، سرخ چہرے اور بھینچے جبڑوں کے ساتھ وہ ان کی آواز پر لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں وہ اب لاپرواہ سی پاپ کارن کھاتی، اپنا قیمتی ترین موبائل اسکرولنگ کرتی اوپر اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ مگر اپنے کمرے میں جاتے کچھ کاردار الفاظ اس کی سماعتوں میں زہر بن کر اترے۔ میرا خیال ہے دستک کا یہی مطلب ہوتا ہے خالہ کہ جس نے پردہ کرنا ہے کر لے، مگر یہاں مغربی ماحول میں پروردہ کچھ بے حیا لوگوں کو اپنی عفت و عصمت کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اس نے اپنے منہ سے شعلے اور شہد اگلا۔ چھوڑو نا بہرام، ابھی نئی نئی تو آئی ہے، وہ یہاں کی روایات اور اقدار سمجھنے میں وقت لگے گا اسے۔ سرتاج بیگم نے پریشانی سے اوپر دیکھا جہاں وہ گم ہو چکی تھی۔ تب تک زہرا اپنے کمرے سے نکل کر نیچے لاؤنج میں آ چکی تھی۔ زلیخا کمال جو کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، زہرا کی شادی کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی، نہیں تو پلٹ کر ایسا وار کرتی سامنے والے کی روح تک بلبلا اٹھتی۔
लेकिन वो सर झुकाकर उसे जेरे लब गालियां देती कमरे में चली आई। आदिल ज़ारा और उसे शॉपिंग पर ले जा रहा था। वो मान नहीं रहा था। अब भी जबरदस्ती करने पर मुंह बनाते उसने बहराम को कॉल मिलाई थी। वो तीनों जब पोर्च में आए तो सामने उसे अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा देख जले का हलक तक कड़वा हो गया, जबकि चादर में लिपटी ज़ारा के चेहरे पर कोस और कज़ाक के रंग से बिखर है। जले ने टाइट जीन्स के ऊपर लॉन्ग ब्लैक शर्ट और गले में स्कार्फ लपेट रखा था। ब्राउन बाल जोड़े की शक्ल में लिपटे हुए थे। बहराम नूरज़ाई ने सामने निगाह उठाई तो आंखों में हिस्बे मामूल सख्त किस्म की नागवारी, तनफुर और हकारत सी दर आई, जिसे जले ने शिद्दत से नोट करते अपने जबड़े भींचे। बहराम, आप ज़ारा को शॉपिंग पर ले जा रहे हैं तो साथ जले को भी ले जाए। आदिल ने अपनी जान छोड़ानी चाहिए। हरगिज़ नहीं, मुझे कोई मजबूरी नहीं है खुद नमाई करते हुए शो पीस को साथ लेकर घूमने की, जो आई कैनरी बनने में फ़ख्र महसूस करती हो, जिसे ना तो अपनी इज़्ज़त और नामूस की परवाह हो ना अपने ख़ानदान की। उसने इस कदर नफ़रत और हकारत से कहा था कि जले तो जले, वो दोनों अपनी जगह पर सुन खड़े रह गए। माई फुट, आप अपने आप को समझते क्या हैं? बहुत ही कोई नेक पारसा है। अपनी शक्ल देखिए, अपनी आंखें सींक ली हैं तो ये इतना पता है ना कि मैं आई कैनरी बनी हूँ या शो पीस। पंकाटा से ले जाता। जले ने तमाम अगले पिछले हिसाब एक ही वार में बेबाक किए थे। बहराम नूरज़ई का धर धर जलता लाल भभू का चेहरा बता रहा था, शट अप यू। वो हलक के बल धाड़ा था, मगर जले पाँव पटकती वहाँ से जा चुकी थी। ओ भाई प्लीज़, खुदा के लिए जाने दे। आदिल ने बामुश्किल उसे संभाला। वो कुछ भी कहे सुने बगैर आग के ढेर पर बैठा वहाँ से निकल आया था। दोनों घर साथ साथ थे। ये बदकलामी तमाम मुलाजमीन के सामने हुई थी। तभी खबर तेज़ी से फैल गई कि बहराम नूरज़ई और ज़िले कमाल की लड़ाई हुई है। आज सारा की मायों थी। तमाम रिश्तेदार एक दिन पहले ही सिकंदर मंजिल पहुँच गए थे। ज़ारा की दीगर कज़न्स ने उनके फार्म हाउस पर जाने की इजाज़त मांगी, जो बड़ों से मिल भी गई। इसमें भी हठधर्मी और धौंस ज़ले की ही थी, क्योंकि वो जब से आई थी कहीं घूमने फिरने नहीं गई थी। फंक्शन रात का था, सो ज़ले ने ज़हरा को भी साथ घसीटा और वो सब कमाल सिकंदर के फार्म हाउस और माइनिंग साइट पर चले आए। वो 7-8 कज़न्स थी जो अब फार्म हाउस घूम फिर कर देख रही थी। ज़ले इस वक्त स्याह जीन्स के ऊपर येलो लॉन्ग टी शर्ट में थी। स्कार्फ गले में ही झूल रहा था। फार्म हाउस में एक तरफ कई जानवरों के पंजरे थे, जबकि वहाँ लॉन में सेबों के दरख्तों के दरमियान सफ़ेद रोई जैसे खरगोश आज़ाद घूम रहे थे। वो एक खरगोश के बच्चे का पीछा करने लगे, जो गलती से फार्म हाउस का पिछला गेट पार कर गया था। ज़ले उसके पीछे थी। वो बहुत फुर्तीला था, जो भागे जा रहा था। बहुत जल्द ज़ले को अंदाज़ा हुआ वो संगलाख चट्टानों और सूखे दरख्तों के बीच चलती कहीं भटक गई है। उसके बाद उसने जो मंजर देखा वो दिल दहला देने वाला था। सामने ही एक शैतान जिसने मास्क पहन रखा था, मगर खबासत और शैतानियत उसकी आंखों से टिपक रही थी। दिन दिहाड़े अपने बड़े बड़े मुंह वाले कुत्तों के झुंड के साथ उसकी जानेब बढ़ रहा था। वो जैसे उस नाजुक जान को भंबोड़ने उसकी जानेब बढ़ रहे हो। तब एक दिलखराश चीख के साथ वो अंधाधुंध भागी। बिजली की रफ्तार से भागती वो कुत्तों और इस हैवले से दूर, बहुत ज़्यादा दूर तो निकल आई थी, लेकिन रुक नहीं सकती थी। अगर रुकती तो वो दरिंदे उसे नोच खाते। इस भागने के दौरान कांटों में उलझकर उसके कपड़ों में खरोंचें पड़ चुकी थी, बल्कि एक आस्तीन और दामन से तो वो फट भी गए थे। खुद को भी कांटे चुभे, सिर्फ पाँव सलामत थे जो पिंक जॉगर्स में थे। कांटेदार झाड़ियों के बीच भागते उसे एक ज़्यादा राह दिखाई दी। वहाँ किसी दूसरे फार्म हाउस की बहुत ऊंची दीवार थी, मगर ज़ले दीवार के पास लगे दरख्त के तनों का सहारा लेती बहुत फुर्ती से दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गई। दीवार बहुत ऊंची थी और सामने लोहे का फालतू सामान, लोहे की कोई चीज़ उसके सर को लगी थी। तभी वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। पता नहीं उसे कब और कितनी देर बाद होश आया था। जब आया तो सर फोड़े की तरह दुख रहा था। उसने कुढ़ाकर अपने सर पर हाथ रखा तो हाथ खून से लथपथ हो गया। वो लड़खड़ाती बामुश्किल उठी। ये किसी इमारत की बैक साइड थी। वो बामुश्किल खुद को घसीट कर कोई रोज़न ढूंढने लगी। ये किसी कमरे का पिछला दरवाज़ा था। वो दरवाजे में दाखिल हुई तो जैसे किसी महल के शाही कमरे में पहुंच गई, लेकिन उसे इस कमरे से वहशत सी हुई तो वो कमरे का दाखिली दरवाज़ा खोलकर उसके शीशों से बने लाउंज में दाखिल हुई। सिकंदर मंजिल में कहराम बर्पा हो चुका था। ज़ले को फार्म हाउस से गायब हुए 3 घंटे हो चुके थे और इस दौरान कमाल सिकंदर ने कोयटा का चप्पा चप्पा छान मारा था, मगर ज़ले कहीं भी मिलकर नहीं दी थी।
بہرام نورزئی اس وقت اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا اور قبیلے کے جرگے کے تمام معزز افراد بھی وہاں ایک اہم ترین فیصلہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ علاقے کے اونچے قبیلے کے لڑکے نے ایک کسان کی بیٹی سے زیادتی کی تھی، جس کی سزا اسے زندہ سنسار کر کے دی جانی تھی۔ یہ فارم ہاؤس بہرام کی مائننگ سائٹ کے قریب تھا۔ یہ جرگے کی حساس اور خفیہ جگہ تھی، کیونکہ ہنا جھیل پر فوجی چھاؤنیاں تھیں اور ان کے خاندان کا سیاست سے تعلق تھا۔ اسی وجہ سے جرگے کا کوئی حساس فیصلہ، مثلاً موت کی سزا یا ونی کرنے کے فیصلے، قانون اور فوج سے چھپ کر یہاں ہوتے تھے۔ اب بھی جرگے کے سربراہ سر جوڑے فیصلے پر غور کر رہے تھے جب کمال سکندر اور ان کا پورا خاندان، حتیٰ کہ بہرام کے اپنے گھر والے، بے تحاشا پریشان حال سے فارم ہاؤس آئے تھے۔ بہرام نورزئی، میری بچی جانے کہاں گم ہو گئی ہے، میرے فارم ہاؤس سے غائب ہو گئی ہے، 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، پورا کوئٹہ چھان مارا ہے مگر نہیں مل رہی۔ تم تو تنکوں کے ڈھیر سے سوئی بھی ڈھونڈ لاتے ہو نا، خدا کے لیے بیٹا میری بچی ڈھونڈ لاؤ۔ کمال سکندر گڑ گڑائے، مگر پھر ایک نحیف کمزور سی آواز پر جان حلق میں اٹک گئی۔ بابا! وہ گرتی پڑتی کمرے سے باہر آتی شیشوں والا لاؤنج پار کر گئی، جہاں سے اسے اس کے بابا نظر آئے تھے۔ بھری محفل میں موت کا سا سناٹا پھیل چکا تھا۔ بہرام نورزئی سمیت سب کو یوں سانپ سونگھ گیا جیسے موت کا منظر سامنے دیکھ لیا ہو۔ پورے خاندان اور جرگے کے تمام افراد نے اس لڑکی کو شیشے کے اس پار سے ایسی حالت میں بہرام نورزئی کے فارم ہاؤس کے بیڈ روم سے نکلتے دیکھا تھا۔ قیامت صغریٰ تو برپا ہونی ہی تھی۔ کمال سکندر لپک کر آگے بڑھے اور اسے اپنی مردانہ چادر میں لپیٹا۔ تب تک وہ پھر سے بے ہوش ہوتی ان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی اور واقعی جرگے میں قیامت صغریٰ برپا ہو گئی تھی یا پورے خاندان میں کہرام مچ گیا تھا۔ جرگے کے معزز افراد اور ہر کوئی بہرام نورزئی سے سوال کر رہا تھا، وہ لڑکی اپنے باپ کے فارم ہاؤس سے اس کے فارم ہاؤس کے اس کے بیڈ روم میں کیسے اور کیوں پہنچی اور اس کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ کوئی ان کے بیچ ہوئی تازہ ترین لڑائی کا بھی ذکر مرچ مثالیں لگا کر رہا تھا۔ بہرام نورزئی کو لگا 7 آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ زندگی میں اتنی بے عزتی، اتنی ذلت و رسوائی کبھی نہ سہی تھی جتنی اس کچھ وقت میں سہ لی تھی۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی ان سوالات پر جیسے زمین میں کڑ کر رہ گیا۔ دل کیا اس بے حیا لڑکی کو مار کر خود بھی اسی جرگے میں مر جائے جو اس کی برسوں کی بنی بنائی عزت، کردار اور اس کی ساکھ کی دھجیاں اڑانے پتہ نہیں کون سے آسمان سے بلائے ناگہانی موت بن کر اس کے فارم ہاؤس میں ٹپک پڑی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں نفرت اور غیظ و غضب کی طوفانی لہریں اٹھنے لگیں۔ پورے ہجوم میں اس کے خلاف مکھیوں سی بھنبھناہٹ ہو رہی تھی اور وہ اس قدر بے بس تھا کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، لیکن خاندان کے فالتو لوگوں اور ان لوگوں کو اس نے واپس روانہ کر دیا تھا جن کا یہاں فیصلہ کیا جانا تھا۔ اب یہاں صرف اس کے اور زلے کے گھر والے اور جرگے کے اعلیٰ عہدیدار وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر آیا، اس کا چیک اپ ہوا، اب سب کو اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ یہ انتظار کی گھڑیاں موت کی اذیت کے برابر تھیں، کیونکہ اس لڑکی کی اتنی سی بے ہوشی کے دوران ان دونوں کی بدنامی اور رسوائی جیسے پورے علاقے میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ یہ انتظار کی گھڑیاں عذاب تھیں، لیکن گزر ہی گئی۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ جب ضلع کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو اسی انجانے شیشے سے بنے لاؤنج میں پایا، لیکن اس کے بابا عادل اور علی اکبر اس کے پاس تھے۔ بابا! وہ ہوش میں آتی ان سے لپٹی۔ کمال سکندر جو جیسے مر چکے تھے اسے اپنے ساتھ لگا کر رو پڑے۔ بدذات لڑکی، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں میرے فارم ہاؤس میں میرے بیڈ روم میں کیوں اور کیسے آئی؟ کیا کر رہی تھی یہاں؟ تب جانے کہاں سے نکل کر بہرام نورزئی خونخوار بھیڑیا بنا اسے جان سے مار دینے اس کی جانب لپکا تھا۔ لاؤنج میں چیخ و پکار مچ گئی۔ بہرام کے بھائیوں نے اسے لپک کر دبوچا تھا۔ اپنے غیظ و غضب، غصے اور اس منہ زور جوانی پر قابو رکھو بہرام نورزئی۔ ایک تو وہ مظلوم ہے، جانے اس پر کیا بیتی ہے۔ جب تک سچائی پتہ نہیں چلتی تم بھی شک کے دائرے میں کھڑے ہو، اوپر سے بھری جرگے کے سامنے بچی کو ڈرا دھمکا رہے ہو۔ اس کا ہم کیا مطلب سمجھے؟ تم جو یہاں منصف بن کر زیادتی کا فیصلہ سنانے آئے تھے، ایک بچی کی یہاں زندگی برباد ہو گئی اور الٹا تم اسے مارنے دوڑ رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں ہمت کیسے کر رہے ہو؟ جرگے کے ایک بزرگ سربراہ نے اشتعال انگیز لہجے میں غراتے اسے خبردار کیا۔ بہرام نورزئی، جس نے کبھی اپنے سامنے کسی کی بلند آواز نہیں سنی تھی، اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ بیٹی، تم بتاؤ کیا ہوا، یہاں کیسے پہنچی؟ اس بزرگ نے زلے سے پوچھا تھا۔
وہ سر میں لگی چوٹ کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، مگر پھر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تمام ماجرا کہہ سنایا۔ غلطی سے بابا کے فارم ہاؤس سے نکلی تو میرے پیچھے ایک نقاب پوش اور اس کے کتے پڑ گئے تھے، اس لیے بھاگ کر یہاں پناہ لی۔ سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے میں بے ہوش تھی، جب ہوش آیا تو یہاں تھی، اس نے مختصر بتایا تھا۔ جرگے کے بزرگوں کے حکم کے مطابق اس کے دیے گئے بیان کی تصدیق کرنے کو فارم ہاؤس کے پچھلے تمام ایریے کی چھان بین کی گئی، لیکن وہاں زلے کے بیان کے مطابق کوئی شواہد ہاتھ نہ آیا تو جرگہ مزید مشکوک ہو گیا۔ اب بات دراصل یہ ہے بہرام نورزئی کہ ہمیں بچی کے بیان کے مطابق کوئی شواہد نہیں ملے، یا شاید اس کے ساتھ کوئی گھناؤنا جرم کرنے کے بعد اسے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ یہ سچ بیان ہی نہیں کر پا رہی اور اپنی جان بچانے کو جھوٹی سچی کہانیاں گڑھ رہی ہے۔ تو اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ آج بہرام نورزئی کے لیے جیسے یوم حساب تھا۔ اس نے بے یقینی سے ان بزرگوں کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم یہ میرے فارم ہاؤس پر کیسے پہنچی، وہ حلق کے بل چلا اٹھا۔ زلے بھی بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہیں لیے ان سب کو دیکھے گئی، جو اتنی سی دیر میں کیا سے کیا سمجھ بیٹھے تھے۔ تو لاؤ دکھاؤ کوئی ثبوت اور اپنی بے گناہی ثابت کرو۔ فارم ہاؤس کے پچھلے حصے کی CCTV فوٹیج دکھا دو۔ جرگے کے کہنے کی دیر تھی جب بہرام نے اپنے گارڈز کو پورے فارم ہاؤس میں دوڑا دیا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر ایک اور قیامت ٹوٹ گئی۔ سر، پچھلی طرف کا کیمرہ کافی دنوں کا ٹوٹا ہوا ہے، کسی جانور نے توڑ دیا تھا۔ بہرام کا دل کیا ان تمام گارڈز کو گولیوں سے بھون ڈالے۔ آپ لوگ اس لڑکی کا میڈیکل کروا لیں۔ اس نے اپنے منہ سے آگ اگلی۔ وہ اشتعال میں آئی بکھری ہوئی لہر کی طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ذلت و اہانت کے احساس سے زلے نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس بات کا تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اندازہ ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہوگا، لیکن کیا کریں کہ حالات و واقعات اور تمام ثبوت تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں بہرام نورزئی، مگر جب تک تم اپنی بے گناہی ثابت کرو گے بچی پورے شہر میں بدنام ہو چکی ہوگی۔ نہ ہم جرگے کو پورے شہر میں بدنام ہونے دے سکتے ہیں، اس لیے جرگے کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے تم اس بچی سے ابھی اسی وقت ہمارے آنکھوں کے سامنے نکاح کرو گے۔ اس فیصلے پر جہاں بہرام نورزئی کے کان سیں سہی کرنے لگے تھے، وہیں زلے پر بھی پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ بابا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سچ بول رہی ہوں، نکاہت بھرے انداز میں وہ چھٹپٹا گئی۔ بہرام نورزئی نے ایک قہر بار نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے جرگے کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ اس کی سرد قہر میں ڈوبی آواز پورے حال میں گونجی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس یہ فیصلہ منظور کرنے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ اگر مزید انکار کرتا تو سب کی نگاہوں میں اور مشکوک ٹھہرا دیا جاتا، کیونکہ بات جرگے کے سربراہان کی عزت و ناموس پر آ چکی تھی۔ وہ لوگوں کو جواب دہ تھے کہ اس معاملے کا فیصلہ انہوں نے کتنے منصفانہ انداز میں کیا۔ وہ ابھی اسی وقت بھی اپنی بے گناہی ثابت کر دیتا، تب بھی اسے اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑنا تھا، کیونکہ وہ پورے شہر میں اس کے نام سے بدنام اور رسوا ہوئی تھی۔ ادھر زلے یہ بات سن کر غیظ و غضب سے ہچکولے کھانے لگی تھی، لیکن اس وقت شیرنی کمزور، تنہا اور سراسر غیروں کے بیچ تھی، اس لیے اس کے لاکھ احتجاج کے بعد اس کا نکاح بہرام نورزئی کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ بہرام اور زلے نے اپنے پورے ہوش و حواس میں نکاح قبول کیا تھا۔ نکاح کے بعد دونوں خاندان اپنے اپنے گھر پہنچے تھے۔ دونوں حویلیوں میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ سرتاج بیگم کا زہرا کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے گھر میں وہ ہنگامہ مچایا کہ جس کی حد نہیں۔ ادھر زلے، جسے سر کے زخم اور جسم کی چوٹوں کی وجہ سے ڈاکٹر نے سکون آور دوا دی تھی، وہ ساری رات اپنے کمرے میں سوتی رہی، گویا روم جل رہا تھا اور نہرو اندر بانسری بجا رہا ہو۔ ماما، وہ اپنی ماں کو پکار کر پھپک کر رو پڑی۔ وہ یہ نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، اور آج تو زہرا کی رخصتی کی بجائے اس کی رخصتی کے لیے اس کا عروسی جوڑا کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ تو زلے کے ہوش اڑ گئے تھے، جبکہ جینیفر نے انگلش میں اس کے لتے لے ڈالے۔ میں نے تمہیں اتنا کمزور نہیں بنایا زلے کمال کہ تم روایتی کمزور لڑکیوں کی طرح یوں مجھے رو دھو کر دکھاؤ۔ میں نے تمہیں شیرنی کی بچی بنایا ہے۔ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اور اپنی قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے قبول کرو۔ تمہارے ڈیڈ نے مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا، وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہترین جیون ساتھی ہے۔ مرد کی بچی بنو اور اس سے اپنا آپ منواؤ۔ اگر پھر بھی حالات سازگار نہ ہوئے تو بھی ہر قدم پر بہادری سے اپنا فیصلہ لینا۔ میں، ڈیڈ اور تمہارے نانا تمہارے ساتھ ہیں۔
تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں تم سے؟ اس کی ماں نے اس کی خوب عزت افزائی کی تو زلے کے آنسو تھم گئے۔ کمال سکندر نے جانے کون سا منتر پھونکا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی رخصتی کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس نے پھر مختصراً بات کی اور سردسپار چہرہ لیے وہ بھاری بھرکم جوڑا اٹھائے واش روم میں گھس گئے۔ عجیب رخصتی تھی، شہنائیوں اور باجوں کے باوجود یوں جیسے کسی کے گھر سے کسی کی جوان میت اٹھی ہو۔ پور پور سجی ہوئی سوگوار سی دلہن کو لا کر نورزئی حویلی میں لاؤنج میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کی ساس گلتاج بیگم مہمانوں کو رخصت کر رہی تھی کیونکہ بہرام نورزئی نے ولیمے کے لیے صاف منع کر دیا تھا۔ تقریباً شام کے 5 بج چکے تھے جب وہ مہمانوں کو رخصت کر کے دندناتے اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ سرتاج بیگم آگ ببولا ہوتے بیٹے کو دیکھ وہ بھی وہیں تماشا دیکھنے آ گئی کہ بھانجے کی حق تلفی برداشت سے باہر تھی، جسے اس کے بچپن سے بہو بنانے کا خواب دیکھتی آ رہی تھی۔ اب اس کی حق تلفی ناقابل برداشت تھی۔ وہ جو حد سے زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے صوفے سے ٹیک لگا چکی تھی، چون کر سیدھی ہوئی۔ سامنے ہی وہ سفید کلپ لگے شلوار قمیض میں بھیڑیے کی طرح خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم نے وہ سب جان بوجھ کر کیا نا، مجھے شادی کے لیے پھانسنے کو؟ لہجے میں ازدہو سی پھنکار تھی مگر سامنے والی بالکل متاثر نہ ہوئی۔ سوری واٹ؟ وہ ناسمجھی سے کہتی کھڑی ہوئی۔ سرخ رنگ میں دودھیا جسم 14ویں کے چاند کو بھی مات دے رہا تھا مگر اس کا یہ روپ سروپ کسی کام کا نہیں تھا کہ وہ اپنے انچاہے شوہر کی انچاہی بیوی تھی۔ بیٹھی ہو؟ کم سنائی دیتا ہے؟ میں نے پوچھا وہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا نا، مجھے حاصل کرنے کو؟ بہرام کا لہجہ حقارہ اور تنفر بھرا تھا۔ لیکن مائی فٹ شکل دیکھی ہے اپنی؟ میری جیسی لعنت میں نہ بھیجے، تم جیسے جاہل سے ہی تو شادی کرنے کو اتنا تردد۔ زلے کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ بہرام کا ہاتھ اٹھا تھا جو بیچ فضا میں ہی بلند رہ گیا۔ زلے نے بڑی سرعت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پوری طاقت سے پیچھے جھٹکا تھا۔ گلتاج نے فوراً آ کر بیٹے سے لپٹے اسے کچھ برا کرنے سے روکا تھا۔ ہٹ جاؤ مورے، آج میں اس بے حیا لڑکی کو قتل کر کے دم لوں گا، وہ چنگھاڑا تھا۔ خبردار، ہاتھ اٹھایا بہرام نورزئی، نہیں تو ہاتھ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گی، وہ کہتی اطمینان سے آ کر صوفے پر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ تم لوگ ظلم کرنا چاہتے ہو مجھ پر تو تم لوگوں کی اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ لکلی میں امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہوں۔ میری ماں سے میری روز بات ہوتی ہے، ایک دن بھی بات نہ ہوئی تو تمہارا سارا خاندان جیل میں ہوگا۔ میں نے کوئی شکایت لگا دی تو میرا نانا وہاں نیشنل اسمبلی میں ہے، وہ یہاں قیامت مچا دے گا۔ پھر تم لوگوں کو پتہ ہے نا، امریکن ڈالرز کی جب بارش ہوتی ہے تو تمہارے بڑے بڑے عہدیداروں میں چند ایک بڑے مگرمچھ اپنی ماں تک بیچنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی ایک حق کے بجانب کیس ہوگا، تو اگر پورے ٹبر نے ویگو ڈالوں کی سیر کرنی ہے تو لگاؤ مجھے ہاتھ، اس نے اطمینان سے کہتے گلتاج بیگم کے اسے مار پیٹ کے تمام ارادے خاک میں ملا دیے۔ ارے یہ دیدہ ہوائی لڑکی کیا طوفان لائے گی اس حویلی میں؟ طوفان لانے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ایک طوفان ہوں، اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ مورے، مجھے یہ بے شرم ذلیل لڑکی اپنے آس پاس بھی نہیں چاہیے، میں اس فضا میں سانس بھی نہیں لینا چاہتا جہاں یہ سانس لیتی ہے۔ میرے کمرے میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اور کمرہ دے دیں اسے، وہ جبڑے بھینچے کہتا وہاں سے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ بہرام، یہ بیوی ہے تمہاری، لوگ کیا کہیں گے؟ ملازموں سے گھر بھرا پڑا ہے، پورے علاقے میں بات پھیل جائے گی، گلتاج نے پہلو بدلتے کہا۔ ان کو تو لگا تھا ان کا بیٹا اس اتری گھوڑی کو بند کمرے میں لگام ڈالتے اس کی کسے بل نکال دے گا، مگر یہاں تو سارا معاملہ الٹ گیا تھا۔ مجھے کسی کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں مورے، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ تبھی ذرا ٹھہر گیا کہ زہرا اجڑی بکھری حالت میں دندناتی اندر داخل ہوئی تھی کہ اپنی حویلی میں تو باپ کا ڈر تھا مگر یہاں وہ اپنے کچھ حساب کتاب برابر کر سکتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ ایک مرتبہ تو زلے بھی دھک سے رہ گئی، اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پل بھر کو پچھتاوا ہوا۔ میں نے اور میری ماں نے ستیلی ہونے کے باوجود تمہیں سر آنکھوں پر بٹھایا اور تم نے ہمیں یہ سلا دیا۔ ستیلی بہن کا منگیتر ہتھیانے کو یہ حد کرنا کافی اوچھا، آزمودہ اور پرانا تھا، جان بوجھ کر کیا نا یہ سب تم نے؟ زہرا کی تمسخر اڑاتی نگاہیں اس کے آر پار ہوئیں، زبان نے تیزاب اگلا مگر سامنے والی کا تحمل کمال کا تھا۔ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ میں گھر سے باہر نکلی تھی زہرا، مجھے کیا معلوم تھا تمہارے شہزادہ گلفام کا فارم ہاؤس کس طرف ہے؟ کامن سینس کی بات ہے زہرا، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں؟ چٹاخ! زہرا کا ہاتھ اٹھا تھا، اس نے زلے کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا جو کہ اس نے بے تاثر چہرہ لیے بغیر ہلے جلے کھا بھی لیا کیونکہ وہ جانتی تھی اس نے زہرا کی حق تلفی کی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ گلٹی فیل کر رہی تھی۔ ادھر زہرا اس کی بات پر لاجواب ہوئی۔ یہی ہوتا ہے
جب کوئی بے عقل شخص لاجواب ہوتا ہے تو وہ الفاظ کا سہارا لینے کے بجائے ہاتھ پہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، جھوٹی ہو، وہ چیختی چنگھاڑتی روتے ہوئے پھر سے اس کی جانب لپکی، لیکن اب کی بال کل سرتاج نے اسے پکڑ لیا۔ ادھر زلے نے اس شخص کو دیکھا جو اطمینان سے وہاں کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ بہرام نورزئی جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں پل بھر کو جھانکا تو جھرجھری سی آتی محسوس ہوئی۔ تبھی سر جھٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گلتاش نے زلے کو الگ کمرے میں بھیج کر زارا کو بھی گھر روانہ کیا۔ وہ اس کمرے میں تھی، اب اطمینان سے اپنے کپڑے بدل کر آئی تھی کہ اس کے باپ نے اس کی ضرورت کی ہر چیز اس حویلی پہنچا دی تھی۔ وہ جو سر پر چوٹ بھی آئی ہوئی تھی اور دن بھر کے تماشوں سے شدید ذہنی تھکاوٹ کا شکار تھی، بستر پر لیٹ کر جلد گہری نیند سو گئی۔ اس سارے جھنجھٹ سے نمٹ کر سب سے پہلے وہ ہاتھ منہ دھو کر سچائی تلاشنے میں نکلا تھا اور جلد سچائی تک پہنچ بھی گیا۔ وہ فارم ہاؤس میں تھا اور ہر کارڈ کی اس کی لاپرواہی پر چمڑی ادھیڑی تھی۔ پھر ایک کارڈ نے بتایا کہ خوش قسمتی سے جو پچھلی جانب کے دونوں کیمرے ٹوٹے ہوئے تھے ان میں سے ایک اسی دن توڑا گیا تھا اور اس دن کی فوٹیج فارم ہاؤس کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ پھر اس لاپرواہی پر بھی بہرام نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا جو اسی دن ہی چھان بین کے بعد اسے یہ بات بتا نہیں پائے تھے۔ جلدی سے فوٹیج دکھاؤ مجھے، بہرام نورزئی نے غرا کر کہتے اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ گارڈ جلدی سے USB لے آیا۔ بہرام نے عجلت بھرے انداز میں USB لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کی۔ وہ سانس تھامے اب فوٹیج دیکھ رہا تھا جو فارم ہاؤس کی پچھلی دیوار کے پار کی تھی۔ وہ لڑکی جو اب اس کی بیوی تھی اندھا دھند بھاگتے انتہائی خوف و دہشت کے عالم میں اپنے پیچھے دیکھتے فارم ہاؤس کی طرف آئی تھی۔ وہ پھوٹی سے دیوار پر چڑھ گئی۔ اس کے چند پل بعد ہی ایک سیاہ نقاب پوش اور اس کے خونخوار کتے بہرام نورزئی کے فارم ہاؤس تک آتے ٹھٹک کر رکے تھے۔ بہرام نورزئی کا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ اس نے بار بار اس نقاب پوش کو زوم کر کے دیکھا مگر وہ پہچان نہیں پایا تھا کہ آخر یہ ہے کون، لیکن وہ نقاب پوش شاید اسے بہت اچھے سے جانتا تھا، تبھی زلے کے پیچھے دیوار پھلانگنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ وہ اب اپنے کسی خنجر نما بڑے ہتھیار سے بڑی بڑی جھاڑیاں کاٹ رہا تھا، یقیناً جنہیں راستے پر گھسیٹ کر اپنے پاؤں کے نشانات مٹائے ہوں گے۔ تبھی چڑکی کے لوگوں کو ان کے پاؤں کے نشانات کہیں نظر نہ آئے تھے۔ اس کے بعد کسی طریقے سے پتھر مار کر وہ کیمرہ بھی پھوڑ دیا۔ اس کے بعد اسکرین پر اندھیرا چھا گیا اور شاید بہرام نورزئی کی زندگی میں بھی۔ اس نقاب پوش کا حلیہ نوٹ کر لو، بلکہ اس کا حلیہ اور ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل اوپر کے عہدیداروں اور چھاؤنیوں تک پہنچا دو۔ پورا شہر چھان مارو، زمین آسمان ایک کرو یا پاتال کھنگال ڈالو، مجھے یہ آدمی ہر قیمت پر ہر حال میں اپنے سامنے چاہیے، سمجھے؟ اس نے اپنے بہت خاص آدمی کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ وہ جرگے کو اپنی بے گناہی کے ثبوت دے کر تھکاوٹ زدہ سا گھر واپس آیا تھا، کیونکہ ساری رات پرسکون ہو کر سو نہیں پایا تھا۔ لیکن لاؤنج میں داخل ہوتے کچن سے سنائی دینے والی چند پھلجھڑیوں پر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ حقیقت معلوم ہونے پر جانے کیا ہوا تھا کہ اس لڑکی کے خلاف دل میں تمام کدورت، نفرت اور غصے کا غبار جانے کیوں مگر اپنے آپ کسی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اور اب اس کی باتیں سنتے بہرام نورزئی کا دل کیا دیوار میں سر دے مارے۔ اس کی شدید بھوک کی وجہ سے تقریباً صبح 7 بجے ہی آنکھ کھل چکی تھی۔ شدید قسم کی بھوک نے پیٹ میں چوہوں کی ریس لگا دی تو وہ حسب معمول اپنے لاپرواہ سے خلیے میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ ٹیپک لانگ ٹی شرٹ اور ہم رنگ ٹراؤزر میں سکارف گلے میں لٹکائے وہ ہونکوں کی طرح راہداریاں کھنگال رہی تھی۔ جب فائنلی برتنوں کی آواز کے تعاقب میں کچن دریافت کر ہی لیا، وہ کچن میں آئی تو گلتاج بیگم اور ایک ملازمہ شاید ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ زلے کو اشتہا انگیز خوشبو سے راحت سی محسوس ہوئی۔ ادھر گلتاج بیگم اسے کچن میں اس حلیے میں آتا دیکھ چونک گئی۔ وہ اطمینان سے ڈائننگ ٹیبل پر موجود سربراہی کرسی پر بیٹھ کر سیب اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگی۔ جو بھی بنوا رہی ہیں جلدی سے ٹیبل پر لگا دے، بہت زیادہ بھوک لگی ہے مجھے، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ کیوں بھلا؟ جو کھانا ہے خود بنا لو، ہاتھ ٹوٹ گئے تمہارے، گلتاج بیگم نے سختی سے کہا۔ اگر ان کی بیٹی نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے قبول نہیں کیا تھا تو وہ زحمت کیوں گوارا کرتی؟ فیملی پولیٹکس کھیلنی ہے آپ کو مجھ سے، لیکن بتاتے چلو میں اس کھیل میں بہت شاطر کھلاڑی ہوں، ہار جائیں گے آپ، زلے نے کہتے ان کی 14 تب کو روشن کیے تھے۔ کیا کرو گی تم؟ کیا کر سکتی ہو؟ گلتاج بیگم بھڑک گئے۔ کچھ نہیں، سب سے پہلے تو اپنے باپ کو فون کھڑکاؤں گی کہ میرے لیے ایک ملازمہ بھیج دے، کیونکہ ان کے چہیتے داماد کی اتنی اوقات نہیں بن پا رہی کہ اپنی بیوی کو ایک عدد ملازمہ فراہم کر دے، تب پورے شہر کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بیٹا کس لائق ہے۔
زلے کا پرسکون لہجہ گلتاج بیگم کو مزید بھی تنگے لگا گیا۔ گھٹیا لڑکی، تم ساری پلاننگ کر کے یہاں آئی تھی نا میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھانسنے؟ تو اور کیا، وہ کیا ہے نا، آپ کا بیٹا ہے تو کافی جاہل اور جنگلی، لیکن کم وقت بلا کے ہینڈسم ہے، بس اس لیے میں تو لٹو ہو گئی۔ اس نے شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے سرخ سیب کے پیچھے اپنا منہ چھپایا کہ گلتاج بیگم دانت کچکچا کر رہ گئی۔ جو مرضی کر لو، بس چند دن اور تب میرا بیٹا تمہیں بالوں سے گھسیٹ کر حویلی سے باہر پھینکے گا، کہ میری بہو صرف زہرا بنے گی۔ ادھر بہرام نورزئی نے اپنا ماتھا پوری طرح مسلا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اس کی ماں کو خواہ مخواہ زج کر رہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ خاموشی سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تو وہ جو دوسری کرسی پر پاؤں پسار کر بیٹھی تھی ہڑبڑا گئی، اپنی ٹانگوں کی وجہ سے نہیں، اپنی زبان کی وجہ سے، کیونکہ وہ کسی صورتی شخص کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ گڑبڑاہٹ بھی بس چند پل کی ہی تھی کہ وہ پھر سے ریلیکس ہو گئی تھی۔ ادھر اس کے حلیے پر بہرام نورزئی کا پارا ایک دم آسمان چھونے لگا۔ وہ جبڑے بھیج کر اسے 2 کرسی دور تیسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ گلتاج تیزی سے بیٹے کے سامنے ناشتہ چننے لگی۔ بڑی شوق سے بنائے زہرا کو اپنی بہو، روکا کس نے؟ لیکن اس کا مردانہ سا ہاتھ بہت بھاری ہے، سوچ لیں، میں نے تو سہ لیا لیکن آپ نہیں سہ پائیں گے۔ زلے نے گلتاج پر گہرا طنز کیا تھا، کیونکہ زہرا مزاج کی بہت تیز تھی۔ پھر بھی وہ تھپڑ کھا کر تمہاری زبان کو سکون نہیں، ہمیں تو بہت دھمکا رہی تھی۔ اتنی پھولن دیوی ہو تو اس سے مار کیوں کھا لی؟ گلتاج بیگم نے طنز کا بدلہ لینے کو جوابی کارروائی کی، کیونکہ وہ میری بہن ہے اس لیے، اور آپ لوگوں کو خالی دھمکا نہیں رہی۔ میری پسٹل ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہوں، نشانہ بہت تیز ہے میرا، کیونکہ سنا ہے پاکستان میں حلقوں سیدھا خنزیر اور کتے کھلے عام گلیوں میں گھومتے ہیں، جو قبروں میں مردہ بچیوں کو بھی اکثر بھنبور جاتے ہیں۔ وہ شاید زیادہ بولنے کی عادی تھی، تبھی اب پرسکون سی پاکستان کے حالات حاضرہ پر تبصرہ کر رہی تھی۔ بہرام نورزئی نے اسے یوں نظر انداز کیا تھا گویا وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ بہت خوب، اس دن تو کہہ رہی تھی کہ ایک نقاب پوش پیچھے پڑا تھا، اتنی ہی نشانے باز تھی تو اسے کیوں نہیں مار ڈالا؟ گلتاج بیگم نے اسے بہرام کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس دن آپ کے بیٹے کی بدقسمتی سے میں اپنی پسٹل اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی، اسی لیے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اپنے فون سے کال ملائی۔ گلتاج بیگم نے سر جھٹکا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب بہرام کے بابا ہاشم نورزئی کچن میں داخل ہوئے تو بہرام نورزئی اپنی جگہ پر پہنچ کر رہ گیا۔ ڈیڈ، میرا بریک فاسٹ حویلی بھجوا دیں، میں ان بھوکوں میں بھوکی نہیں مر سکتی۔ آہ! زلے کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی، جب بہرام نے تقریباً شیر کی طرح جھپٹتے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر بند کیا اور اسے کلائی سے دبوچ کر اندر لے گیا۔ اس نے بری طرح مزاحمت کرتے بہرام کا ہاتھ پوری طرح اپنے تیز ناخنوں سے کھروچ ڈالا، مگر اس پر متعلق کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے کمرے میں لا کر بہرام نے اسے بیڈ پر تقریباً پٹکایا تھا۔ وہ انہیں منہ گیری مگر اتنی تیزی سے سیدھی ہو بیٹھی، لباس پھر سے بے ترتیب سا ہوا۔ گلابی رنگ میں گوڑا بدن چاندی کی طرح دمک اٹھا۔ جنگلی انسان، کیا بےہودگی ہے! میں یہ بدسلوکی بالکل برداشت نہیں۔ آہ! زلے کے منہ سے ایک مرتبہ پھر قرار نکلی، کیونکہ اس کا نازک جبڑا بہرام کے آئینی ہاتھ کے شکنجے میں پھنسا تھا۔ آئندہ کے بعد مجھے تم اس حویلی میں اس حلیے میں نظر نہ آؤ۔ باپ کے پیسے پر اتنا غرور ہے تو اپنے لیے ڈھنگ کے کوئی کپڑے بھی ساتھ لے آنے تھے، جو تمہاری یہ گوری چمڑی پوری طرح چھپا پاتے۔ پوری کپڑوں کے پیسے نہیں ہیں پاس تو مجھ سے لے لینا، لیکن آئندہ یوں نیم بڑھانا حویلی میں گھومتی نظر آئی تو ان واہیات کپڑوں سے میں تمہیں زندہ جلا ڈالوں گا۔ وہ بولا نہیں پنکا رہا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر پڑتی اور سرخ آنکھوں کے قہر کو دیکھ آج زلے کی پہلے مرتبہ اس کی اتنی قربت پر سٹی گم ہوئی ہے۔ نہیں پہنوں گی یہ سب، اب چھوڑو مجھے، زلے نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جبکہ وہ اس کے بغیر واویلے یا کسی ہنگامے کی اتنی جلدی پسپائی اختیار کرنے پر بری طرح چونکتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ جب مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں تمہارا تو تمہیں کیا پرواہ ہے میں کیا پہنتی ہوں کیا نہیں؟ زلے اپنے گلابی سے سرخ پردہ جبڑا سہلاتی دانت پیس کر بولی۔ تب وہ بیڈ گراؤنڈ پر ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر ذرا سا جھکا تھا۔ کیوں؟ تم چاہتی ہو میں تمہاری پرواہ کروں؟ بہرام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ زلے نے نفرت سے منہ پھیرا۔ مائی فٹ! وہ اپنا مخصوص جملہ بولتی بہرام نورزئی کو پھر سر تپیر سلگا گئی۔ اس کا بھی دریغ حسن بہت نوخیز اور انچھوئے تھا، مگر اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ بہت جلد تمہارے سارے کسے بل نکال دوں گا، وہ کہتا کمرے سے یوں باہر نکلا جیسے کوئی عفریت پیچھے پڑی ہو، حلال رشتے اور ملکیت کے احساس کی عفریت۔
وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور نقاب پوش بھی پکڑا جا چکا تھا، جو کمال سکندر کی کارڈ میں سے ایک کارڈ تھا، مگر زلے کو دیکھ اپنی نیت خراب کر بیٹھا تھا۔ اس کو بھی بہرام اور کمال سکندر نے عبرت ناک سزا دی تھی۔ گرمیوں سے سخت سردی کا موسم آ گیا اور ان دنوں کوئٹہ میں قہر کی سردی اور برف باری ہوا کرتی ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی دن تھا جب پورا کوئٹہ شہر برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ رات کے 10 بجے حویلی داخل ہوا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب یہاں کے روایتی لباس میں وہ پور سجی سنوری اپنے باپ کمال سکندر کے ہمراہ حویلی داخل ہوئی تھی۔ آج عادل اور علی اکبر کی بات پکی ہوئی تھی، اسی لیے وہ ادھر گئی تھی۔ بہرام نے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور فوراً پھیر لی۔ اتنی سی دیر میں اس کی ذہنی حالت جیسے تباہ ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کب سے نوٹ کرنے لگا تھا۔ یہ بات وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کب سے اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات نوٹ کیا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک اور شاطر سمجھنے والی زلے بہرام نورزئی کے فرشتے بھی یہ بات نہیں جان پائے تھے کہ اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون پوری طرح ہیکڈ ہے، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا۔ ایسا اس نے کیوں کیا تھا؟ شاید اس کے کردار پر رکھنے کو، لیکن یہ عمل کر کے وہ خود شرمسار ہوا تھا۔ اپنا قد اس لڑکی کے سامنے بونا لگنے لگا تھا جسے وہ بے حیا، بے شرم اور جانے کیا کیا کہتا رہا تھا۔ وہ موبائل میں لگی شیڈول کے مطابق 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اپنے لیپ ٹاپ میں اکثر تلاوت لگائے رکھتی۔ اس کے موبائل میں کوئی فالتو نمبر نہیں تھا۔ امریکہ میں 1-2 پاکستانی دوست تھی، کبھی کبھار ان کا فون آ جاتا یا وہ اپنے ماں باپ سے بات کیا کرتی تھی۔ بہرام نورزئی شرمندگی اور احساس جرم کا شکار تھا۔ وہ اسے کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا تھی؟ انسان کو اس کے ظاہر سے پرکھنے کی عادت نے اسے خود کی نگاہوں میں گرا دیا تھا۔ دل میں کہیں نفرت و قدورت کے بادل چھوٹے تو ایک مہکتے جذبے کی کونپلیں پھوٹنے لگی، اور اچانک ہی شدت سے احساس ہونے لگا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور یہ بات وہ خود سے جھٹلا رہا تھا۔ اب بھی اسے سامنے پا کر وہ اس کے ہوش و حواس جیسے پوری طرح اڑ گئے تھے۔ وہ ٹک ٹک کرتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی، اور بہرام نورزئی دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اپنے کمرے میں آیا۔ موسم بڑا رومان پروش تھا، جوان دلوں میں جذبات و احساسات کی آگ بھڑکانے والا۔ جوان مردی کے جذبات و احساس سینے میں طوفان سے اٹھانے لگے، لیکن وہ ان جذبوں کو بڑی آسانی سے پرسکون کر سکتا تھا۔ تبھی ملکیت اور حاکمیت کا جذبہ اٹھ کر آیا، اسی لیے ملازمہ کے ہاتھ اسے خاص پیغام بھجوا ڈالا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ سب کی ستائشی اور حسرت بھری نگاہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ آج محفل میں اس جیسا مثل حور کوئی نہیں تھا۔ تبھی خود پر ناز آئی تھی، یا شاید اسی لیے کہ کسی کی نگاہوں میں لپکے مارتے جذبات، نظروں میں مچلتی وارفتگی دیکھتے اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی تھی، اسی لیے وہ اتنی پرسکون تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دل کانوں میں بجنے لگا۔ اس کے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ کون ہے؟ اس نے اندر سے ہی پوچھا۔ دروازہ کھولنے کی حماقت بالکل نہیں کی۔ بی بی صاحبہ، ملازمہ ہوں، چھوٹے خان آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی بات پر زلے کو تو گویا تلووں سے لگی اور سر پر پھٹی تھی۔ اپنے چھوٹے خان کو کہو بھاڑ میں جاؤ، میں سونے لگی ہوں، میں نہیں آ رہی۔ وہ بھڑک اٹھی تو ملازمہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی اور منوان بہرام نورزئی تک ڈرتے ڈرتے اس کے تمام الفاظ پہنچا دیے۔ جاؤ تم یہاں سے، بہرام نے کہا، اور ملازمہ کے جاتے گہرا مسکرا دیا۔ آج عشاء کی نماز بہت لیٹ ہو گئی تھی، جسے پڑھ کر وہ جائے نماز پڑھی بیٹھی تھی۔ جب ہلکے سے کلک کی آواز پر اس نے چون کر پیچھے دیکھا اور گہرا مسکرائی۔ وہ جانتی تھی وہ ماسٹر کی لا کر یہ حرکت لازمی کرے گا۔ اس کے انکار پر فیوڈل لارڈ صاحب کی اناج و بلبلا اٹھے گی، اسی لیے انتظام کر کے بیٹھی تھی۔ اب کی بار سرپرائز ملنے کی باری باہر کھڑے بہرام نورزئی کی تھی، کیونکہ دروازہ ان لاک تو ہو چکا تھا مگر اپنی جگہ پر جام تھا۔ وہ کھڑکی تک آیا جو لوہے کی سلاخوں کے اس پار کھلی پڑی تھی، یا شاید جان بوجھ کر کھلی رکھی گئی تھی۔ کمرے کے دروازے کو کمرے کے بڑے صوفے نے جام کر رکھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، دھان پان سی وہ اپنی ضد میں اتنا بڑا صوفہ کیسے گھسیٹ گئی تھی۔ زلے نے کھڑکی میں دیکھا، وہ کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ زلے چڑھانے والے انداز میں مسکرا دی۔ زلے، بہرام نورزئی، دروازہ کھولو، اس نے دانت پیس کر کہا تھا۔ اور وہ کیوں بھلا؟ اس نے آنکھیں گھماتے معصومیت کی حد کر دی۔ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ بہرام کا لہجہ سراسر حکمیہ تھا۔ زلے نے آئی برو اچکائی۔ کیوں بلایا تھا اپنے کمرے میں؟ وہ پرسکون سی پوچھتی جائے نماز سے اٹھتی اسے تہلک آ گئی۔ اگر دودھ پیتی بچی ہوتی تو بیٹھ کر ضرور وضاحت دے دیتا، کیوں بلا رہا ہوں۔
खैर से तुम अमेरिका में पली बड़ी हो तो मालूम ही होगा रात को शोर अपनी बीवी को अपने पास क्यों बुलाता है। उसका लहजा तमज़िया नहीं था, मगर जाने क्यों ज़ले के जिस्म में सुइयां सी चुभी थी। जाओ जाकर दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे इन नातमाम जज्बों की सूली नहीं चढ़ना। इनकार कर दिया था तो तुम्हारा फूस करना बनता नहीं है। ज़ले ने इत्मीनान से कहते उसका इत्मीनान और सुकून पूरी तरह रद्द किया था। और वो क्यों? इस इनकार की वजह जान सकता हूँ मैं। वो ज़्यादा देर पेशेंस रख ही नहीं सकता था, तभी भड़क उठा। यही तो मसला है तुम जैसे मर्दों के साथ। दिन में दूसरे के सामने बीवी नाम की बांदी को अपने पैरों तक की जूती समझते हो और रात को उसी बांदी की तलवे तक चाट लेते हो। मुझे दिन के उजाले में पूरी हवेली और समाज के सामने धत्कारा था ना, तो रात के अंधेरे में अपने पास क्यों बुलाना चाहते हो? मैं तुम्हारा कोई खिलौना, जी बहलाने का सामान या कोई फालतू चीज़ नहीं हूँ बहराम नूरज़ई। मेरा नाम ज़ले कमाल है। अपनी निस्वानियत का शुमला ऊंचा रख कर जीती हूँ। अब कुछ और सुनना है या इतना काफ़ी है? तुम जा सकते हो यहाँ से। वो ना भड़की थी ना चिल्लाई, बड़े सुकून से अपने अल्फाज से सामने वाले का गरूर, घमंड और बीजा की अकामत पसंदी खाक में मिलाई थी। वो चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में जा चुका था। पहली फतह मुबारक ज़ले कमाल, उसने खुद को शाबाश दी। अगले ही दिन ज़ले को लगा ज़मीन आसमान उसकी निगाहों के सामने घूम गए हैं। वो अपना दुपट्टा अपने सर पर अच्छे से ओढ़े नाश्ते के लिए मेज़ पर आई थी, जब बहराम नूरज़ई के अपने माँ बाप और सब मुलाजमीन के सामने बोले गए चंद अल्फाज ने उसका सुकून, इत्मीनान और फतह का नशा सेकंड्स में हिरन किया था। मोरे ज़ले का तमाम सामान दूसरे कमरे से मेरे कमरे में शिफ्ट कर दें। आज से मेरी बीवी मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगी। वो कहकर रुका नहीं, अपना हुक्म सादिर करके जा चुका था। फिर ज़ले के लाख तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने और वावेले के बावजूद उसका सामान बहराम नूरज़ई के कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो कभी हार ना मानती अगर उसे गुलताज बेगम की तरफ से कमाल सिकंदर और उसकी माँ जेनिफर को फ़ोन करने की धमकी ना दी जाती। अब वो भी बहराम नूरज़ई की औलाद यानी अपने पोते पोतियों की आस उसी से लगाए बैठी थी कि ज़ारा का तो निकाह हो चुका था, अब आखिरी उम्मीद उसी से थी। अपने माँ बाप का नाम सुनते वो ढीली पड़ गई थी। बहराम नूरज़ई को तड़पाने और उसके नाक में दम करने का तैयार तो वो कर ही चुकी थी। रात के 11 बजे का वक्त था। वो बहराम नूरज़ई के कमरे में बेड पर लेटकर करवट पर करवट बदल रही थी। बेचैनी और बेकरारी हद से सिवाय थी, जिसकी असल वजह उस जिन का सामना करने की सोच थी। उसकी हथेलियों और तलवे से पसीने छूट रहे थे। दिल की अजीब हालत थी, जो इस जंगली के इश्क में जाने कब से गिरफ्तार हुआ उसे पता ही नहीं चला। अगर बात उसके दिल की ना होती तो कब की सब भाड़ में झोंक कर अमेरिका जा बसते, मगर कमबख्त दिल उसे कब से धोखा देते बहराम नूरज़ई के पास जा बसा था। लेकिन इस सब के बावजूद अपनी निस्वानियत, अपने मंदार मोहब्बत से कई आगे रखा था। तभी खुद को उसे सौंप नहीं सकती थी। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक वो उसके सामने ये एतराफ़ नहीं कर लेता कि वो भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। आज बाहर सर्दी की इंतहा अपने अरूज पर थी। वो गर्म कम्फर्टर हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर दाएं बाएं से अपने नीचे दबाती सोचों में डूबी गहरी नींद की वादियों में उतर गई। रात तकरीबन 12:30 बजे वो ज़रूरी काम निपटा कर कमरे में आया तो कमरे का बदला मंजर और उसके नाकाम हिफाजती इक़दामात देखकर गहरा मुस्कुराया। वो फ्रेश होकर बिस्तर पर नीमदराज हुआ। अपना कम्फर्टर खुद पर ओढ़ते गहरी निगाह पास पड़ी छोटी सी गुठरी पर डाली। बहराम ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी दस्तरस में ले लिया। उसकी लाख मज़ाहमत और एहतजाज को नज़रअंदाज किए उसने अपना हर हक बड़े हक से वसूल किया था। सुबह वो सोकर उठा तो सरशारी के एहसास उसके अंग अंग से फूट रहा था। लबों पर एक आसूदगी भरी मुस्कान थी, जबकि वो पास बैठी सू सू करके रोती बेतहाशा हसीन लग रही थी। ये शौक आखिर किस बात का है? बहराम ने ज़रा सा उसका दुपट्टा खींचते मुस्कुराते उसे छेड़ा। दोबारा हाथ मत लगाना मुझे, वो ज़ख्मी शेरी बनी चिल्लाई। लगाऊंगा? क्या करोगी? जेल भेजोगी? तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ तुम्हारे घोड़ालों से? उसने इत्मीनान से कहते गोया उसे मज़ीद भी तंगे लगाए। जानती हूँ, जब झूठी अना की तस्कीन की खातिर नफ्स बेलगाम हो जाए तो इंसान किसी से नहीं डरता। तुम्हें किसने कहा ये अना की तस्कीन थी? ये मेरी मोहब्बत, मेरे दिल की ख्वाहिश की तस्कीन थी, उसने सादगी से कहते ज़ले को 440 वोल्ट का झटका लगाया था। वो बेयकीनी से उसकी जानिब देखी गई। बहराम ने एक आंख विंक की, फिर वो हुआ जिसकी तवक्का कम अज़ कम बहराम इस वक्त नहीं कर रहा था। उसने पास पड़ा पानी का जग बहराम के सर पर अंडील दिया था। बहराम को सबकी आई और वह सर्दी से बेहाल तड़प उठा। ये बात मुझे रात को नहीं बता सकते थे? वो एटीट्यूड से अपने आंसू शहादत की उंगली से दूर झटकते बोली। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ज़ले बहराम, वो चिल्लाया था।
پہلے پکڑ کر تو دکھاؤ، وہ کہتی۔ ڈریسنگ میں گھس کر لاک لگانے لگی جب بہرام نور سے نے اسے وہیں جا لیا۔ دونوں کے کہکے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ بہرام نے اس کی تمام غلط فہمیاں دور کرتے، کانوں کو ہاتھ لگاتے اسے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگی، اس کے سنگ ایک بہت خوبصورت اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے۔